बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ से खादम आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ मियाँ जलील अहमद शरकपुरी हाज़िर हूँ और आज बतौर ख़ास शरकपुर शरीफ के साफ़ी बरादरी के दोस्तों को गुजारिश की कि इकट्ठे हों और कुछ दिल की और कुछ दुख की बातें जो हैं वो शेयर की जा सकें। देखें, जैसा कि पॉलिटिकल फील्ड में हमारे जो दोस्त हैं शुरू से और कुर्ब जवार में रहने वाले, वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि मैंने अपना सियासी सफ़र मुस्लिम लीग नून से किया 2002 में और मेंबर कौमी असम्बली के तौर पे अल्लाह सोने को मंजूर था तो काम किया और फिर ज़िला नाज़मी गैर जमाती इलेक्शन में हुई और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंने ज्वाइन किया। मेरी आज तक दो पार्टियों से ही सियासी वाबस्तगी रही है, मुस्लिम लीग नून से या तहरीक इंसाफ से। अभी मुस्करा के किसी को मिलना, किसी से मिल के इज्तिमाई बात कर लेना, लोग इसे ये तौसर लेते हैं कि शायद ये उनके साथ मिल गए। ये ऐसी गलत फहमी है कि सियासत को दुश्मनी की शक्ल दे देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। जो मुखालिफ भी है हमने उससे भी बात करनी है, उससे भी बैठना है। लेकिन मेरा जो सियासी प्लेटफार्म रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके बाद तहरीक इंसाफ, 2012 के बाद तहरीक इंसाफ, और मैं ज़िला नाज़िम भी बन गया, लेकिन मैंने मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन नहीं की थी। और फिर मुस्लिम लीग नून ने मुझे एमपीशिप भी दे दी, तो लेकिन मुस्लिम लीग नून मैंने ज्वाइन नहीं की थी। ये अनोखी मिसाल शायद किसी और की ना हो, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैंने परवेज़ इलाही साहब को भी उस वक्त कह दिया था जब वो चीफ मिनिस्टर थे कि सर मैंने मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन नहीं करनी। अगर आप ज़िला नाज़िम का एतमाद कर रहे हैं, हमारे नईम चट्टा साहब गवाह हैं, और उन्होंने कहा नहीं इसमें ज़रूरत नहीं है, मैंने अबहाम नहीं रखा था। अभी भी जब राना तनवीर साहब मुझे लेके चले तो मैंने कह दिया था राना साहब को कि राना साहब मैंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन अब नहीं करनी। उनका यार आप कैसी बातें करते हो, मैं आपको साथ लेके चलना है। तो ये बातें वो हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं, मतलब मुस्लिम लीग नून के पास मेरा कोई फॉर्म नहीं है कि मैंने रिक्वेस्ट की हो जो मुझे टिकट दें। राना साहब के साथ एक ज़ाती दोस्ती मोहब्बत एहतराम है कि जब मैं एमएनए बना उस वक्त भी उन्होंने मेरा साथ दिया, जब मैं ज़िला नाज़िम बना उस वक्त भी उन्होंने मेरा साथ दिया, उनके मशवरे से ज़िला नाज़िमी हुई, साफ बात है। और फिर जब अभी एमपीए के तौर पे, और मेरे बड़े भाई मियाँ सईद साहब भी 2 दफ़ा एमपी रहे और दूसरा इलेक्शन भी उन्होंने लड़ा, तो राना तनवीर साहब के साथ हमारी सियासी अंडरस्टैंडिंग रही और हमेशा उन्होंने मोहब्बत किया और मुझे भी हमेशा उनका एहतराम है। लेकिन मेरा अपना जो सियासी स्टैंड है, भला मेरे सगे भाई हैं मियाँ सईद साहब, मेरा उनसे इख्तलाफ राय हो सकता है। अब इख्तलाफ राय का मतलब कोई दुश्मनी नहीं होता, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो इसी तरीके से राना तनवीर साहब से भी मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है और है। जब मैं मुस्लिम लीग नून से था और फिर तहरीक इंसाफ के साथ चला, तो तहरीक इंसाफ मैंने उस वक्त छोड़ी जब खान साहब ने पै दर पै बेशुमार गलतियां की, और मैं गाहे बगाहे खान साहब की खिदमत में प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर भी गुजारिशत करता रहा, तहरीरी तौर पे भी, ज़ुबानी भी। और फिर उसके बाद जो मरले आए, जब देखा कि अब वो उन गलतियों की वजह से हुकूमत कमज़ोर हुई जो हमें नज़र आ रही थी, और हम बार बार गुजारिशत करते रहे, और बार बार लंबी बातें, अगर वो बातें पहले मैंने कई दफ़ा की भी हुई हैं। अगर किसी सहाफ़ी को, किसी पढ़े लिखे आदमी को मेरी किसी बात के ऊपर अबहाम हो तो वो मेरे पास तशरीफ़ लाएं या मुझे अपन मत बुला लें, तो ये चीज़ें डिटेल से क्लियर हो सकती हैं। ये एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। मेरे जो सियासी कह लें एक सफ़र है। तो अब जब खान साहब की हुकूमत गिर गई तो मैं तो विटनेस हूँ इस बात का, बार बार मैं कहता हूँ, पाक अफवाज इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं थी। खान साहब अपनी गलतियों से गिरे, अपनी बेसमझियों से गिरे, लेकिन अदम एतमाद होने के बाद सियासी स्ट्रगल उसको बनाने के बजाय ये एहतजाज पे चले गए और ब्लेम लगा दिया कभी फ़ौज के ऊपर, कभी अमेरिका के ऊपर। जो इस मरले पे भी मेरा ये इख्तलाफ रहा कि आपने अदम एतमाद अपनी खुद नहीं रोकी, आप ब्लेम दूसरे के ऊपर कैसे दे सकते हैं। और फिर अफवाज के बारे में तो जो मेरा विजन है कि हमारी जुडिशरी है, हमारी
پاک افواج ہیں، ہماری بیوروکریسی ہے، جو ہمارے حکومتی ادارے ہیں، ان میں غلطیاں بھی ہوں تو ہمیں چوک چوراہے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگرچہ ہماری عدلیہ نے موجودہ جو فیصلے کیے ہیں، مجھے ذاتی طور پہ شدید تکلیف ہے، دکھ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے عدالت کا وقار مجروح ہوا ہے، جو سپریم کورٹ سے فیصلے ہوئے ہیں۔ عدالت کا احترام لوگوں کے دلوں میں کم ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے چوک میں کھڑے ہو کے اپنے اعلیٰ ججز کے خلاف باتیں کرنی ہیں، یا افواج سے کوئی غلطی ہو تو ہم نے چوک میں کھڑے ہوئے کرنی ہے۔ ہاں، جب برسر اقتدار آئیں تو ان غلطیوں کی اصلاح کریں، یا ہمارے جیسے جو اپنے اپنے علاقوں میں بیٹھے ہیں، ہم کسی صاحب اقتدار کو مشورہ دے دیں کہ اس چیز کو ایسے کر لیں۔ تو خان صاحب نے جو رٹ لگا دی پاک افواج کے خلاف باتیں کرنے کی، جو پہلے میاں نواز شریف صاحب یہ کرتے رہے کام، وہ بھی غلط تھا، پھر عمران خان صاحب نے شروع کر دیا، وہ بھی غلط تھا۔ تو میرا یہ ڈفرنس آف اوپینین واضح رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک افواج کے اندر، عدلیہ کے اندر خامیاں ہوں بھی تو ہمیں انہیں ہائی لائٹ نہیں کرنا، بات کرنی ہے طریقے سے جس سے اصلاح ہو سکے۔ لیکن خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کے اندر تو فوج تھی ہی نہیں۔ تو بہرحال جو بھی خان صاحب نے پھر یہ حالات بنائے، اور اس کے بعد پھر جو 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، اگرچہ وہ تحریک انصاف نے نہیں کیا، تحریک انصاف کے بندوں نے نہیں کیا، لیکن احتجاج فوج کے سامنے جا کے کرنے کا پلان تو تحریک انصاف کا تھا۔ اگر کوئی کہے گا جی جناب یہاں جا کے فلاں ہاسپٹل کے سامنے جا کے احتجاج کریں، تو پھر ہاسپٹل کے اندر کوئی نقصان ہو جائے تو وہ اسی کے ذمہ پڑے گا جس نے ہاسپٹل کے سامنے احتجاج کرایا۔ تو بہرحال جو ہو گیا، اور پھر بھی میرا مشورہ تھا خان صاحب کو 9 مئی کے بعد، آن ریکارڈ ہے، میں نے میڈیا کے سامنے بھی کہا، پرسنل بھی میں نے پیغام بھیجا کہ سر جی یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف اس میں ملزم نہیں ہے، عورتوں کو پکڑا جا رہا ہے، بندوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ آپ عمران خان صاحب تشریف لے جائیں سپریم کورٹ میں، اور وہاں جا کے کہہ دیں کہ مجھے گرفتار کریں، ان سب کو چھوڑیں۔ اگر 9 مئی کا واقعہ تحریک انصاف کے ذمہ پڑے گا، میرا ایک ورکر بھی اس میں ملزم یا مجرم ثابت ہو جائے تو سزا میں لوں گا بطور چیئرمین، میرے ورکروں کو چھوڑیں۔ اگر یہ مشورہ مان لیا جاتا تو خان صاحب کا قد بھی بڑا ہوتا اور ورکروں کے اوپر تکلیف نہ آتی۔ لیکن جب یہ بات بھی نہیں مانی گئی تو پھر میں نے دوسرا مشورہ دیا کہ خان صاحب، جو آپ نے اپنے گھر کے باہر ایک میلہ سجا رکھا ہے کہ مجھے گرفتار نہ کیا جائے، برائے مہربانی اگر آپ نے گرفتاری نہیں دینی، حکومت بزیدہ گرفتار کرنے پہ، تو پھر آپ ملا عمر کی طرح روح پوش ہو جائیں، چپ پر تحریک چلائیں، یا امام خمینی کی طرح ملک چھوڑ دیں۔ محترم چودھری پرویز علیہ صاحب نے مجھے کہا ان کے گھر ایک ملاقات میں، میٹنگ میں، مجھے کہنے لگے کہ آپ یہ کیسی بات کرتے ہو کہ خان صاحب ملک چھوڑ کے چلے جائیں تو تحریک کون چلائے گا؟ میں نے کہا جی آپ نائب صدر آپ چلائیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ چلائیں۔ بھئی خان صاحب کو اگر تکلیف آئے گی تو لوگوں کے اندر اشتعال آئے گا، لہٰذا وہ سائڈ پہ ہو جائیں۔ لیکن یہ مشورہ بھی نہیں مانا گیا، اور پھر اینڈ آف وہ نقصانات، پہلے حکومت گری، حکومت گرنے کے بعد پارٹی گری، یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں، اس کا میں اصل مجرم عمران خان صاحب کو سمجھتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے دل کے اندر جو ان کا احترام ہے، اس کا اظہار کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ حقیقت یہ ہے، خدا کی قسم، میں عمران خان کو پرائم منسٹر آف پاکستان سے 1000 درجے اونچا انسان سمجھتا ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے 3 دفعہ چیف منسٹر رہنے والے کو کہا جائے کہ اپنے محلے کے کونسلر کا الیکشن لڑ لیں۔ خان بڑا آدمی ہے، وہ پورے عالم اسلام کی قیادت کرے سکتا ہے، اس کا ویژن بڑا ہے۔ پاکستان کی پرائم منسٹر شپ بہت چھوٹی ہے، اس کا کوئی ورکر کرتا تو بہتر تھا۔ بہرحال غلطیاں تو کسی سے بھی ہو سکتی ہیں، معصوم الخطا تو صرف انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے، نیک لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بروں سے بھی ہو جاتی ہیں۔ بہرحال خان صاحب سے غلطیاں ہوئی ہیں، ان چیزوں کا مجھے دکھ ہے۔ ابھی جو حکومت کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے، جو عدت کا کیس چلایا جا رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس رات نیند نہیں آئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ چیف جسٹس کی نگرانی کے اندر یہ عدالتیں کام کر رہی ہیں، کس حد تک شرم کی بات ہے؟ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ اصول دیے کہ اگر کسی کے اندر کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، آپ دروازہ کھول کے نہیں دیکھ سکتے، وہ جانے، اس کا خدا جانے۔ اور اگر کسی کے اوپر ہم نے الزام لگانا ہے تو 4 گواہ چاہیے جو 5 وقت کے نمازی ہوں، کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، وہ آنکھوں سے دیکھ کر کہیں۔ اور اگر گواہ نہ میسر آ سکیں
تو الزام لگانے والے کو وہ سزا ملے گی جو زانی کی سزا ہے، بلا الزام اس کا سچا ہی ہو۔ اگر کسی نے سچ مچ کہا یہ بندہ بدکار ہے، یہ زانی ہے، اور زنا بھی اس نے کیا ہو لیکن گواہ نہ کھڑے کر سکے، تو وہ سچا الزام لگانے والے کو سزا دی جائے گی کہ تو نے ایسا الزام لگایا کیوں جس کے تیرے پاس گواہ نہیں ہے۔ اب عدت کا معاملہ اگر چلایا جائے تو پھر کون بچے گا؟ مجھے بتائیں، نواز شریف صاحب سے لے کے نیچے تک، مریم صاحبہ تک، حمزہ شہباز شریف صاحب تک، کون بچے گا؟ جیسے بلہ چھین لیا جی، آپ نے الیکشن نہیں کرائے، جو باقی 70-72 پارٹیوں نے الیکشن کرائے، کیا 72 پارٹیوں میں سے ایک پارٹی نظر آئی کہ جس نے الیکشن نہیں کرائے، یا الیکشن اس کے مشکوک ہو گئے؟ بہرحال یہ ہم اپنی عدالتوں کو مذاق بنا رہے ہیں۔ اور کل جو واقعہ ہمارے علاقے میں ہوا، ارشد منڈا صاحب، اگرچہ میرا ان سے کوئی اختلاف رائے ہے، میں ان سے ڈفرینس آف اوپینین رکھتا ہوں سیاسی طور پہ، لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں اور آپ نے گرفتار کر لیا، جس ادارے نے بھی کیا۔ یہ پاکستان کا ماحول اب کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ کراچی کے اندر اور جگہوں پہ بھی ایسی شکایتیں آ رہی ہیں۔ 8 فروری کو جو الیکشن ہونے ہیں، اگر ارشد منڈا صاحب کے خلاف کوئی کیس تھا، کوئی جرم تھا، تو 8 فروری کے بعد پکڑ لیتے، اس کے بعد انہیں ٹرائل کر لیتے۔ 8 فروری کا دن تو سکون سے گزرنے دیتے۔ اور مجھے کچھ دوستوں نے بتایا کہ رانا تنویر صاحب نے بھی اس بات کا برا منایا، انہوں نے بھی، شاید مجھے جو دوست بتا رہا تھا کہ انہوں نے نیب والوں کو فون کر کے بھی کہا کہ یار آپ کیوں یہ ایسا ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال مجھے ذاتی طور پہ اس کی تکلیف ہے، سخت رنجش ہے۔ جو ملک میں ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہو رہا ہے، اور جو ہمارے علاقے میں ہوا یہ بھی اچھا نہیں ہوا۔ تو میری یہ اپیل ہے، میری یہ گزارش ہے، درد مندانہ گزارش ہے کہ اگرچہ میرا اپنا ارشد منڈا صاحب سے ڈفرینس اوپینین ہے، اور سیکنڈ، میرا اس وقت کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، نہ میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوں، میں اختلاف رکھتا ہوں ان سے، نہ میں تحریک انصاف کے ساتھ ہوں، میں ان سے بھی اختلاف رکھتا ہوں۔ اس وقت میں سمپل ایک عام پاکستانی کے طور پہ اپنے علاقے کی حد تک افراد کی پسند اور ناپسند کے اعتبار سے کہ کس کو میں پسند کرتا ہوں اپنے علاقے کے لیے، اس طریقے سے ہم دوستوں کو لے کے چل رہے ہیں، قطع نظر اس کے کہ کون کس پارٹی سے ہے۔ لیکن ارشد منڈا صاحب کی یہ جو گرفتاری ہوئی ہے، جس انداز میں جن دنوں میں ہوئی ہے، مجھے اس کی تکلیف آئی ہے۔ میری گزارش ہے کہ ان کو رہا کیا جائے، فوراً رہا کیا جائے۔ اگر ان کے خلاف کوئی مقدمات ہیں تو 8 فروری کے بعد بھی وہ مقدمات چل جائیں گے، اس نے ملک سے بھاگنا نہیں ہے، اور اگر ملک سے کوئی چلا بھی جائے گا تو آخر ملک چھوڑ کے کب تک جائے گا۔ تو دوسرے نمبر پہ یہ جو عدت والا کیس چلایا جا رہا ہے، خدا کے لیے اس کیس کو وائنڈ اپ کریں۔ یہ کیس نہیں بنتا، نہ بنتا ہے نہ سجتا ہے۔ آپ ملک کی بدنامی کر رہے ہیں، آپ اپنی ہماری عدلیہ کی بدنامی کر رہے ہیں، پاکستان کے وقار کو مجروح کر رہے ہیں۔ کس قسم کی یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں؟ اسی طریقے سے ہمارے کئی عقل مند، پرانے بھی بہت عقل مند لوگ تھے، بہت سمجھدار لوگ تھے، ان سمجھداروں نے بنگلہ دیش تباہ کرا دیا۔ عراق کے اندر بھی بڑے بڑے سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے عراق تباہ کرا دیا۔ لیبیا کے اندر بڑے بڑے سیانے لوگ تھے، سیانوں نے لیبیا تباہ کرا دیا۔ اب پاکستان کو تباہ کرانا ہے۔ اللہ کا اتنا کرم ہے کہ ادھر اس حالات پرسکون ہے۔ اللہ کا اتنا کرم ہے کہ دہشت گردی سے ہماری جان چھوٹی۔ اللہ کا کرم ہے کہ جو غداری سے مشرقی پاکستان کو علیحدہ کیا گیا، نہ تو غداروں کو سزا ملی، لیکن چلو وہ مشرقی پاکستان والے آج بنگلہ دیش کے اندر عزت سے زندگی گزار رہے ہیں، ہم ادھر سکون سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس پرسکون ماحول کو چلنے دیں۔ یہ الیکشن جو ہو رہے ہیں، الیکشن تو نہیں ہے لیکن جس طریقے سے ہو رہے ہیں، لیکن چلو جو دن رہ گئے کم از کم ان کو سکون سے گزرنے دیں، اور باوقار طریقے سے لوگوں کو اپنی رائے دینے دیں، تاکہ جو بھی پھر پبلک اوپینین آئے اس کے مطابق جو بھی حکومت بنے، دوسرے اس کو تسلیم کریں۔ میرا سیاسی ویژن کیا ہے کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے ایک عوامی نمائندگی کے لیے، لیکن جس کو اکثریت نے کہہ دیا وہ تو نمائندہ ہے، لیکن نمائندہ وہ 100% کا ہوتا ہے۔ اس نے جنہوں نے نہیں ووٹ دیا ان کو دشمن نہیں سمجھنا، ان کو بھی اپنا بھائی سمجھنا ہے، ان سے بھی بعد میں الیکٹ ہونے کے بعد مشورہ رکھنا ہے، اور جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالا انہیں بھی چاہیے کہ کامیاب ہونے والے کو مبارکباد دیں کہ بھئی ہم نے تو ووٹ اس کو دیا تھا لیکن کامیاب تم ہو گئے ہو، بھارت تمہیں ہم مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق دے۔ ہمارا آج کے بعد تعاون تمہارے ساتھ ہے، یہی ہونا چاہیے، اسی کے اندر بھلائی ہے، یہی سیاست ہے۔ یہ سیاست آج سمجھ لیا گیا کہ چکر دینے کو سیاست ہے، جھوٹ بولنا سیاست ہے، فراڈ کرنا سیاست ہے۔ یہ سیاست نہیں ہے، سیاست رواداری کا نام ہے، مل جل کے رہنے کا نام ہے۔ ہم نے امیر غریب نے ایک جیسا انصاف کیسے لینا ہے، مختلف
مذاہب کے ساتھ، ہم نے کرسچنز کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، ڈفرنٹ جو مذاہب پاکستان کے اندر ہیں، ہم نے ان کے ساتھ مل کے کیسے رہنا ہے، ایک دوسرے کی عزت کیسے کرنی ہے، اس ٹیکنیک کو سیاست کہتے ہیں۔ سیاست چکر دینے کو نہیں کہتے، تڑے بندی کو سیاست نہیں کہتے، اپنے گروپ پالنے کو سیاست نہیں کہتے۔ بہرحال اگر کسی کو سیاست سیکھنی ہے تو میرے پاس آ جائے، بغیر ٹیوشن کے سکھا دوں گا، بغیر ٹیوشن کے سکھا دوں گا۔ اور مجھے اس کے اوپر کلیم ہے کہ بڑے بڑے جو فن خواہ بنے پھرتے ہیں، سیاست کی سمجھ نہیں ہے، اور بڑے بڑے صحافیوں سے بھی مجھے اختلاف ہے، سیاست کی انہیں بھی سمجھ نہیں ہے، پتہ نہیں سیاست کو تبصرے کرتے ہیں لیکن سیاست کی سمجھ نہیں ہے۔ الحمدللہ حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے مجھے سیاست کی سمجھ ہے، اور جناب زمانہ طالب علمی سے سمجھ ہے۔ تو اس کی ٹیوشن کلاسیں میں اگر کچھ ارینج کریں تو ہم مفت بھی ٹیوشن کلاسیں جو ہیں اس کے الیکشن کے بعد شروع کر دیں گے، اور جنہوں نے حصہ لینا ہو اس میں شریک ہوں۔ تو بہرحال ارشد منڈا صاحب کے لیے میرا بطور خاص دوبارہ پھر احتجاج ہے، غصہ ہے، صدمہ ہے، اور اپیل ہے کہ ان کو رہا کیا جائے، اور اگر کوئی کیس ان کے خلاف ہے تو 8 فروری کے بعد دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پاکستان کو پرامن رکھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔